ورحمة الله وبركاته. وقبل الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأل الله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله للعالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعزیت پیش کرتا ہوں آپ تمام مومنات کو اور خدمت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبیٰ اور امام علی رضا علیہ السلام. پروردگار ہم تمام کو اہل بیت سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار تمام مومنات جو یہاں پہ حاضر ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کے مرحومین کو بخش دے. ہم سب کے آقا مولا امام حجت علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے یاران و انصار میں شامل فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو ان کے ارادے میں ناکام فرما. ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. آواز بلند صلوات. من احیاہا، وہ شخص کہ کسی نے کسی ایک شخص کو اگر زندگی دی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کر دی. Saving life of one person is equal to saving life of all mankind. This is the philosophy of Islam. This is Tawheed. This is message of Islam. This is message of Aimma Tahar alayhi salam. This is message of Karbala. This is message of our ihtimam Imam Ali al-Rida alayhi salam. Save the life, save the life, save the life. My life, yes, but the life of others, the lives of those people that is related with us, the lives of those people may be not directly related with us, but if we can save life of anyone, so it means we are a true Muslim. And the Quran, the Wahy, the message of Allah subhanahu wa ta'ala was revealed on the heart of Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And he is the first one who got the message, who spread the message, who gave the message, who delivered the message. Did he save the lives of peoples? Yes. Even those people who were his strong enemy, the worst of the enemy of Rasulullah, when there was opportunity for Muhammad Mustafa, instead of passing a command to kill everyone,
when he was conquering Makkah, this was message of Muhammad Mustafa. Today is the day of forgiveness. Today is the day of life. Today is the day of Muhammad Mustafa. Today is the day of brotherhood. Today is the day of sharing life with each other. So this is beauty of Islam. This is beauty of Muhammad wa ali Muhammad alayhi salam. We are here to enjoy the life. We are here to give the lives to the people. We are here to make this life as important as is possible for us, because this life is granted by Allah subhanahu wa ta'ala. This life is a ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. And the concept of life that is not only limited only this phase of life. This is Muhammad Mustafa who founded the foundation of knowledge and research. If today we were not having knowledge and the research and technology, billions of people were going to die in the wombs of mother. Islam is the religion of knowledge and religion of technology and religion of research. So that's why Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." And at that time, people were coming into the cities. People were coming into the cities through the gates. And Prophet was attracting the people to come towards city of knowledge, to come through the gate of knowledge, and to have love in your hearts towards knowledge. And all those people who got knowledge, who delivered knowledge, who loved knowledge, today they are getting benefit through the knowledge. Knowledge of Quran, knowledge of medicine, knowledge of sciences, knowledge of technology, knowledge of saving the lives of people. So this is Muhammad Mustafa and his ummah and his descendants who deliver knowledge. Who deliver knowledge. You know, this is the strategy of Allah subhanahu wa ta'ala. 30 years before, He sent Muhammad Mustafa, and exactly after 30 years, when Prophet was 30 years old, that was the day of birth of Ali Murtada alayhi salam. And after the death of Prophet, Hazrat Ali alayhi salam, he was alive further 30 years, just to transfer the knowledge. And not only Ali ibn Abi Talib, his sons Hassan and Hussein, and Zainul Abidin and Baqir, and Jafar al-Sadiq, and Musa Kazim and Ali Rada, and all of the sons of, and even today, Imam Mahdi alayhi salam, although he is behind the scene, although he is in occultation, but still he is delivering the knowledge. He is pushing the people toward knowledge. He is transferring the knowledge in the thoughts and the hearts of the people. So anyone who would like to love Muhammad wa ali Muhammad alayhi salam, the best way of love is gaining knowledge and delivering the knowledge and saving the lives of people through the knowledge. So that's why this Islam, this message of Muhammad Mustafa, this message of Ali Muhammad alayhi salam, through the knowledge they saved billions of lives when the people, they were dying in the wombs of mother. And many people and many children, they were killing their daughters after the birth. This is Muhammad Mustafa who stood against the slaughter of the people. No one has the right. The daughters, the girls, they have equal rights like boys. Their life is as important as the lives of boys. No one has the right to kill their daughter. And it is not only the people. They should do dua, Allah give me son.
This is the Prophet who was proud, having Fatima to Zahra Salamullah alayha. And not only this is Mustafa who was proud, but this was his creator, Allah subhanahu wa ta'ala, who was also proud of giving Fatima to Zahra to Muhammad Mustafa. When Allah is saying in Quran, O Muhammad, you know, Allah subhanahu wa ta'ala in this surah is obliging to Prophet. Allah has given a lot of things to Muhammad Mustafa, but this special gift, when Allah subhanahu wa ta'ala was giving to Muhammad Mustafa, Allah is saying, O Mustafa, this is not like any other thing. This is my special favor that is being given to you, and in the reward, and when I am giving this special gift, you have to do me favor. I am giving you special thing. You have to do. You have to pay back in the form of sacrifice and in the form of worship. When Allah said, Inna a'tainaka al-Kawsar, O Muhammad, I am giving you Kawsar in the form of Fatima to Zahra Salamullah alayha. This is not an ordinary thing. For rest of your life, you have to do sajda, you have to do qiyam, you have to do my worship, and you have whatever you have. You have to sacrifice, you have to do anhar, you have to do nahar. Why? Because Fatima to Zahra is not an ordinary ni'mah. This was one of my special gift I am giving to you. And that was in the form of daughter. And the same Prophet said, O the people, if Allah is giving you 3 or 4 daughters and you have brought them up, just bringing them up 3 or 4 daughters, straight away you will go in paradise. Just due to these daughters. Allah has granted you the daughters and you have brought them up, you have educated them. You have given them education of love of Muhammad wa ali Muhammad. You have provided them the education of Quran and Islam. You have provided them the education and training of loving humanity and saving humanity. When you have provided all this knowledge, education and training to your daughters, and they are serving and protecting the lives of humanity, yes, due to these daughters, straight away you will go in paradise. This is Islam. Islam never says you have to have wars, you have to have fights, you have to have quarrels and disputes. Islam says you should live with salamati. You have to pray. This is the first social message of Islam. For the people, whenever you are looking anybody else, maybe in your house, outside of your house, the first thing you have to share, that is Assalamu alaikum. Peace upon you. Salamati upon you. The message of peace, the message of salamati, the message of life. This is the first social message of Islam. For every day, for every person, wherever you are, you have to share this. You have to do dua. Even if you are having any animosity in your heart, any grudge against anyone, still you have to say, so that should be extracted out from your heart. Whatever you are saying, Assalamu alaikum. Oh Allah, send your salamti, send your peace, salam your barakah, send your barakah on this person. Mean when you are asking Allah, at the same time ask Allah, He should throw away that grudge you have against any believer, against any moment. So Islam is never pushing anyone for fights and quarrels and disputes. Islam दीन मोहब्बत है, दीन इस्लाम दीन इबादत है, दीन इस्लाम दीन जिंदगी है। और वो जिंदगी तभी आ सकती है कि जब इंसान जिंदगी की कदर करे, इंसानों की कदर करे। और फिर इस्लाम सिर्फ ये नहीं है। इस्लाम, अल्लाह जब कहता है कि जिसने एक शख्स की जिंदगी बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाई।
اور زندگی صرف اس فیز تک محدود نہیں ہے، اس کے بعد بھی زندگی ہے، اس کے بعد بھی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی زندگی بچاؤ۔ ہاں، اگر کوئی قتل ہو رہا ہے تم اس کو بچاتے ہو تو تم نے زندگی بچائی۔ ہاں، اگر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے، کوئی باطل کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی گناہوں کی زندگی میں ہے، کوئی گندگی کی زندگی میں ہے، جس نے اس کو بچا لیا باطل کی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے، اور اس کو صراط مستقیم پر ڈال دیا، حقیقت میں اس مومن نے مدد کی اس شخص کی کہ جس کو گمراہی اور گناہوں سے کسی نے بچایا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ممکن ہے آج اس فیز آف لائف میں ممکن ہے کوئی شخص جو قتل ہو رہا ہے آپ اس کو بچا لیں، لیکن اگلے فیز میں کیا ہوگا؟ وہ تو جہنم میں جل رہا ہوگا، وہ تو آگ میں سڑ رہا ہوگا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی روح کو زندہ کرو، لوگوں کے جسموں کو زندہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اس ختم مرتبہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام، ابھی وہ چھوٹے تھے، لیکن لوگ ایک شخص کو پکڑ کے لے آئے کہ اس نے قتل کیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں چھری بھی تھی اور چھری پہ خون بھی تھا۔ لے کے آئے پہلے خلیفہ کے دربار میں، انہوں نے کہا کہ جب جو شخص مرا وہ بھی قتل ہوا، اور جس شخص کو وہاں سے پکڑا گیا اس کے ہاتھ میں چھری بھی تھی، خون بھی تھا، لوگوں نے کہا کہ اس نے قتل کیا، اس کو پکڑ کے لے آئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ جب ساری گواہیاں اس کے خلاف ہیں تو اس کو بھی قتل کر دو، قصاص یہی ہے، قتل کا بدلہ قتل۔ لیکن اس نے قتل ہونے سے پہلے صرف اتنی التجا کی کہ اگر ممکن ہو تو رسول اللہ کے جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک لمحے کے لیے مجھے زیارت کرنے دو۔ جب لے گئے اس کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، تو لوگوں نے بتایا مولا اس نے قتل کیا اور اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا پھر میرے پاس کس لیے لے آئے ہو؟ تو قتل ہونے والے نے کہا کہ مولا میرا دل کر رہا تھا مرنے سے پہلے آپ کی زیارت کرتا جاؤں۔ تو مولا نے پوچھا تو نے ایسا کیوں چاہا؟ کہا میں چاہتا تھا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے وقت کے امام کی اپنے حق میں گواہی لیتا جاؤں۔ تو باب مدینۃ العلم نے کہا کہ اگر تو میرے در پہ آ گیا ہے تو میں لوگوں کو واضح کر دوں کہ تو قاتل نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میری بجائے آج میرا بیٹا حسن تیرے معصوم ہونے کی، تیرے قاتل نہ ہونے کی گواہی دے۔ امام حسن علیہ السلام کو مخاطب ہو کے حضرت علی علیہ السلام نے کہا بیٹا اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا لوگوں قاتل یہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولا اس نے تو اقرار کیا میں نے قتل کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کیا تو نے اقرار کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کیا تو نے قتل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پہلے اقرار کیوں کیا ہے؟ کہا مولا جہاں پہ قتل ہوا ہے شخص میں قصاب تھا، میرے ہاتھ میں چھری تھی، مجھے پیشاب مجبور کر رہا تھا، میں اسی حال میں چھری ہاتھ میں تھی، خون آلود تھی، تیزی کے ساتھ گیا، میں ابھی پیشاب کر رہا تھا، میری بھی نگاہ پڑی کہ کوئی شخص مرا پڑا ہے، اور اتنی دیر میں لوگ بھی آ گئے۔ جب انہوں نے مقتول کے ساتھ مجھے چھری کی حالت میں اور وہ بھی خون آلود حالت میں دیکھی تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اب میں اگر کہوں بھی کہ میں نے قتل نہیں کیا تو یہ نہیں مانتے،
اور کوئی اور شخص بھی نہیں ہے کہ جو گواہی دے کہ میں نے قتل نہیں کیا. تو لہذا جب کوئی بھی نہیں تھا میرے حق میں گواہی دینے والا اور مجھے بچانے والا، میری زندگی کو بچانے والا، تو میں نے خاموشی اختیار کر لی. اس وقت اس لشکر میں ایک شخص آگے بڑھا اور امام حسن مجتبی کی طرف منہ کر کے کہا کہ مولا اس نے نہیں بلکہ میں نے قتل کیا ہے. اب حقیقی قاتل کا پتہ چل گیا، لیکن لوگ آئے تھے فیصلہ کے لیے. حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا حسن فیصلہ کرو. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا، اگر آپ کے ذہن سننے کے لیے آمادہ ہوں تو امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ابھی کہا ہے میں نے قتل کیا ہے اس کو بھی رہا کر دو، جس کو پہلے پکڑا ہوا تھا اس کو بھی قتل کے الزام سے رہا کر دو. نعرہ حیدری. امام علی مرتضی پوچھتے ہیں حسن بیٹا ایسا فیصلہ کیسے کیا؟ بندہ قتل ہوا ہے اور قتل کا بدلہ قتل ہے اور قاتل بھی موجود ہے، تو آپ اس کے قتل کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو اس وقت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے قرآن کی اسی آیت کو پڑھا، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا. اے بابا جان، اللہ کا حکم ہے جس نے کسی ایک شخص کی زندگی بچائی وہ ایسا ہے جس نے سب انسانیت کی زندگی بچائی. پہلا شخص جس کو پھانسی دی جا رہی تھی، جس کو سزا دی جا رہی تو وہ تو ویسے ہی قاتل نہیں ہے، اس نے جرم نہیں کیا لہذا اس کو سزا نہیں دینی. لیکن جو قاتل ہے اب اس نے ایک شخص کو قتل کیا جانے والا تھا، اس کو لوگ قتل کرنے والے تھے، اس نے ایک قتل ضرور کیا لیکن ایک مقتول کی جان بھی بچا لی. اب چونکہ اس نے جان بچائی ہے دوسرے کی، اس لیے اب اس کو بھی قصاص کے طور پہ قتل نہیں کیا جا سکتا. نعرہ حیدری. لیکن ایک بندہ تو قتل ہوا ہے، اب جو قاتل ہے دوسرے کی جان بچانے کی وجہ سے اس کو معاف کیا جا رہا ہے، قصاص نہیں لیا جا رہا. اب یہاں پہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو شخص قتل ہوا ہے اس کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے. یہاں پہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مقتول کے ورثاء کو اس کی دیت ادا کرے. اور رسول اللہ کی سیرت دیکھیے کہ کس طرح رسول اللہ ناحق لوگوں کو قتل ہونے سے بچاتے رہے، کس طرح لوگوں کو انسانیت کا اور زندگی کا درس دیتے رہے. اس کے بعد علی مرتضی کی زندگی کو دیکھو، اس کے بعد حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ ایک شخص لایا جاتا ہے جس کو خلیفہ وقت کہتے ہیں کہ قتل کر دو، لیکن حسن مجتبی نے دونوں کی زندگیوں کو بھی بچا لیا اور اس خاندان کو کہ جن کا مقتول تھا اس کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا. نہ صرف یہ بلکہ امام حسن مجتبی نے معاویہ کے ساتھ صلح کر کے معاہدہ کر کے بہت سارے انسانوں کو قتل ہونے سے بچا لیا. اب ممکن ہے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اگر حسن کے بابا علی نے معاویہ سے جنگ کی تھی تو پھر حسن مجتبی نے کیوں جنگ نہیں کی؟ اگر حسن مجتبی لوگوں کی زندگیوں کو بچا رہے ہیں تو علی مرتضی نے لوگوں کی مسلمانوں کی زندگیوں کو کیوں نہیں بچایا؟ حضرت علی مرتضی نے خود کوئی جنگ شروع نہیں کی ہے. علی مرتضی مدینہ میں تھے، جنگ جمل بصرہ میں لڑی گئی ہے، جنگ صفین مدینہ میں نہیں لڑی گئی ہے، وہ بھی عراق میں لڑی گئی ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ جنگ کرنے والے آئے تھے. جب تک شیر خدا علی مرتضی نے تلوار اٹھائی مقابلے میں مشرک اور کفار ہوا کرتے تھے. جب تک پہلے خلفاء رہے
علی کا حق چھینا جاتا رہا، لیکن علی نے تلوار نہیں اٹھائی، کسی کی زندگی ختم نہیں کی۔ لیکن جب علی مرتضیٰ کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ جو دشمن اسلام تھے، دشمن خدا تھے، دشمن مصطفیٰ تھے، دشمن مرتضیٰ تھے، سب سے بڑھ کر دشمن کوثر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھے، اور ان کی اولاد کے دشمن تھے، ان سے برداشت نہ ہوا۔ لہذا وہ تمام لوگ، چاہے وہ مشرک تھے یا کافر تھے یا منافق تھے، وہ جمع ہو گئے حق کی خاطر، حق کے خلاف۔ تب علی مرتضیٰ نے ان کو مہلت دی، ان کو کہتے رہے، الگ الگ سے مذاکرات کرتے رہے۔ جنگ جمل کی ابتدا بھی تب ہوئی کہ زبیر آگے گیا، مولا اس سے گفتگو کر رہے تھے، اور زبیر اپنے ارادے سے منحرف ہو گیا، جنگ نہیں کی اس نے۔ پھر اس کے بعد اس کا دیکھی طلحہ بھی جانے لگا۔ جب طلحہ مذاکرات کے لیے جانے لگا تو اس وقت مروان، وہ مروان جس کو رسول اللہ نے مدینہ سے نکالا تھا، وہ مروان کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے مدینہ میں قتل کا حکم بھی ولید کو کہا تھا کہ قتل کر دو، وہ مروان کہ جو اہل بیت کا دشمن تھا، اس کے کہنے پہ اسی کے تیر سے طلحہ کو بھی مارا گیا، اور اسی کے تیر سے علی ابن ابی طالب کے لشکر پہ تیر چلائے گئے، تب جا کے وہ جنگ شروع ہوئی۔ لیکن دوسری طرف اب امام علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ تھے، لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی مخلص نہیں تھے، حتیٰ کہ اپنے ہی لشکر میں چھپے ہوئے دشمنوں نے مولا پہ خنجر سے وار کیا اور زخمی کیا، اور پھر مولا نے خود سے صلح نہیں کی، بلکہ مولا نے خطاب کیا تھا، لوگوں ہم کوفہ سے آئے ہیں اس لیے کہ دشمن شام سے چل کر ہمارے ملک میں آ چکا ہے، مسلمانوں کے مال اموال جائیداد پر قبضہ کر رہا ہے، مسلمانوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کوفہ سے نکل کے ان کو راستے میں روکا ہے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ صلح کر لو۔ یقیناً وہ اپنی صلح میں مخلص نہیں ہے، لیکن اب میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو تو علی کا بیٹا حسن اپنے بابا کے خیبر کے اور بدر کے جوہر تمہیں دکھا دے، لیکن اگر تم نہیں لڑنا چاہتے اور صلح چاہتے ہو تو بتا دو۔ اس وقت جتنے لوگ تھے لشکر میں، سب کے سب نے یہی کہا کہ صلح چاہیے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اب جب اپنے ہی لوگ امام کو تنہا چھوڑ دیں، اکیلا چھوڑ دیں، تو بتاؤ اس وقت امام کیا کرے؟ یہی بات تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی مدینہ میں کہی تھی کہ اگر میرے ساتھ 40 مخلص ساتھی ہوتے تو میں اپنے حق کے لیے قیام کرتا۔ یعنی امام اس وقت جہاد کے لیے نکلتا ہے کہ جب لوگ بھی ساتھ دیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، دشمن بہت کچھ کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، لیکن آپ نے جنگ نہیں کی، اس لیے کہ ساتھی نہیں تھے۔ مدینہ میں آ کے اسٹریٹجی بدل گئی، کیوں؟ کہ ظاہری طور پہ کچھ لوگ ساتھ دینے والے تھے۔ خدا کی نصرت الگ ہے، خدا کی نصرت الگ ہے۔ جنگ احد میں اللہ نے اپنے فرشتوں کے لشکر سے مدد کی ہے، لیکن وہ بھی تب کیے جب ظاہری طور پہ مسلمان رسول اللہ کے ساتھ تھے، دشمنان اسلام کے مقابلے میں آئے تھے۔ تو اسلام، رسول اللہ، امام حسن مجتبی کی اسٹریٹجی یہی رہی، اللہ کا حکم کہ جس نے ایک کی زندگی بچائی اس نے انسانیت بچائی۔ ائمہ طہار ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو جنگوں سے بچایا جائے، کسی بھی مسلمان کا ناحق خون نہ بہے، کوئی بھی مسلمان قتل نہ ہو جائے، کوئی آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، کوئی چوری اور ڈاکے اور ان کاموں کے لیے بھی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام نے اگر
مامون کہ ولی عہدی کو قبول کیا، مولا نہیں چاہتے تھے بدنا، اور مولا کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ مخلص نہیں ہے، لیکن اس نے آپشن کوئی نہیں چھوڑا تھا، اور مولا نے جب مجبوراً قبول کیا صرف اس لیے کہ مزید خون خرابہ نہ ہو، جنگ و جدال نہ ہو۔ لیکن جس طرح مدینہ میں لوگ اہل بیت سے حسد کرتے تھے، جس طرح کوفہ میں لوگ اہل بیت سے حسد کرتے تھے، ان ہستیوں کے فضائل، ان کی عظمت برداشت نہیں ہوتی تھی، اسی طرح مر میں بھی امام رضا علیہ السلام کو لایا گیا تو لوگ نہ ان کی باطنی طہارت کی وجہ سے، نہ ان کے روحانی مقام کی وجہ سے، نہ ان کی امامت کی وجہ سے، اب چونکہ ظاہری طور پہ وہ ولی عہد بھی بن گئے تھے تو حاسد اور زیادہ حسد کرنے لگے۔ لیکن چاہے وہ کل کے محمد ہوں یا یہ خراسان کے محمد ہوں، اب وہ لوگ جو دربان تھے ان کے دل میں بھی حسد آ گیا۔ جب بڑے کو دیکھتے ہیں کہ بڑے پسند نہیں کرتے، حسد کرتے ہیں، تو چھوٹے بھی ان کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول، دربار کا ماحول اثر کرتا ہے۔ جب بڑے کسی کے حوالے سے غلط بات کہیں گے، دشمنی کا اظہار کریں گے، تو سب ویسے کے ویسے ہو جائیں گے۔ اب مامون چونکہ حسد کرتا تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، تو اس کے درباری بھی ویسے ہونے لگ گئے۔ تو وہ لوگ جو گیٹ پر کھڑے ہوتے تھے، اور اس وقت ظاہر ہے گیٹ کے جب کھلے ہوتے تھے تو وہاں پہ پردے بھی لگے ہوئے تھے، بڑے موٹے تاج۔ اب جب امام علیہ السلام ویسے جب ان کو بلائے جاتے آتے تو دربان کیا کرتے، وہ پردہ ہٹا دیتے تھے، لیکن انہوں نے بھی سوچا کہ آؤ ایسے کرتے ان کی توہین کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، توہین امامت، حقیقت میں توہین رسالت۔ کیا کہ جب مولا علی رضا آئیں گے تو اب ہم نے وہ پردہ نہیں ہٹانا، اب انہوں نے طے کر لیا۔ لیکن جب امام رضا علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو وہ ظاہری انسان جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے وہ بیٹھ گئے، تو اس وقت وہ ہوا جو وہاں ارد گرد موجود تھی، اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ان انسانوں کو چیلنج کر کے کہا، اے ظاہری انسانوں، اگر تمہیں رسول کے بیٹے کی عظمت کی قدر نہیں ہے تو آؤ دیکھو کہ خدا کی ہوائیں کس طرح زہرا کے بیٹوں کی خدمت کرتی ہیں۔ نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں۔ چوکیدار بیٹھے ہیں، نوکر بیٹھے ہیں، اکڑے بیٹھے ہیں، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے، لیکن ہوا کے جھونکوں نے بتا دیا، اے انسانوں، اگر تم رسول کے بیٹوں کی قدر نہیں کرو گے تو ہم دکھا دیں گے کہ اس کائنات کے پتھر بھی رسول کے بیٹوں کے غلام ہیں، اس کائنات کی ہوا کے جھونکے بھی رسول کے بیٹوں کے غلام ہیں، اس کائنات کا پانی بھی اسی امام علی رضا علیہ السلام کا ایک نوکر ہے، ایک غلام ہے۔ یہ تمام کے تمام اہل سنت مولا کے اسی نوکر کے سب بیعت کرتے ہیں۔ اور کوئی شخص آیا اور کہا کہ مولا کے پاس اس لیے آؤں کہ میں سفر تجارت کرنا ہے، لیکن مجھے سمندر میں سفر کرنا ہے، سمندر میں طوفان آتے ہیں، مولا سے آیا تھا کہ دعا لے کے جاؤں۔ تو مولا کے نوکر نے کہا کہ جاؤ، جہاں بھی طوفان آئے تو میرا نام کہہ دینا، میرے سر کا واسطہ دے دینا، تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ گیا، سفر پہ گیا، جب بھی طوفان آتا تو مولا کے اس غلام کے کہتے اس نے کہا تھا میرے سر کا واسطہ ہٹ جا، طوفان ہٹ گیا۔ جب واپس آیا تو پوچھا کہ تو کچھ اور بھی کہہ سکتا، اپنے سر کا واسطہ کیوں دیا، اپنے سر کا کیوں کہا اس لیے کہ یہ سر ہمیشہ امام رضا کے عدل میں جھکتا ہے، اور یہی درس توحید
علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ کائنات کے تمام انسانوں کو اور انسانیت کے باپ آدم کو یہ درس دے رہا ہے، اور تمام مخلوقات جو اس وقت موجود تھی درس دے رہا ہے کہ جب نور مصطفیٰ محمد و آل محمد 14 نور صلب آدم میں آ گئے، اب خدا نے اس وقت کی تمام مخلوق کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ۔ مقصد یہی تھا کہ محمد و آل محمد کا نور اتنا افضل ہے، ان کا وجود اتنا افضل ہے کہ کائنات کے ہر شخص اور ہر فرد اور ہر مخلوق پر لازم ہے جہاں محمد و آل محمد کا نام آ جائے وہاں سر بھی جھک جائے، وہاں دل بھی کھل جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ثروت، محمد و آل محمد۔ وہ تمام لوگ جو محمد و آل محمد کے در پہ جھک گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو نہ جھکے وہ اس دنیا میں بھی فی النار ہوئے، عالم برزخ میں اور قیامت میں تو اور ہی ان کے لیے دوزخ انتظار کر رہی ہے۔ اب یہ تو دروان کی بات تھی، دروازے کی بات تھی، چوکیداروں کی بات تھی، وہ حسد سے مرے پڑے تھے۔ اب دیکھیے کہ جب مشکلات میں ہوتے ہیں تو مشکل کشا علی نظر آتا ہے، چاہے وہ پہلا ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو یا کوئی بھی ہو، جس کو جہاں جہاں مشکل پڑی تو وہ بابانگ دہل کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ یہاں پہ مامون پہ سلطنت ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن بادل اور ہوائیں تو یا خدا کے کنٹرول میں یا حجت خدا کے کنٹرول میں، ہر طرف سے خشکی تھی، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں آ رہی تھی۔ مامون کو کہا، فریاد کی، اس نے بھی بہت کچھ کیا لیکن خدا نے کچھ نہ سنا۔ آخر کار مجبور ہو کے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں مامون آیا اور کہا، اے فرزند رسول اب آپ ہی جا کے دعا کریں۔ مولا نے کہا سب شہر والوں کو کہو آ جاؤ۔ صحرا میں سب آ گئے، مولا نے جو ہی ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھے تھے ادھر بادل آنے لگے، بادل آئے تو بارش ہوئی، بارش ہوئی تو وہ تمام کے تمام لوگ جو آئے تھے آنکھوں سے دیکھا کہ ہوائیں بھی رضا کے کنٹرول میں ہیں، بادل بھی رضا کے کنٹرول میں ہیں، بارشیں بھی رضا کے کنٹرول میں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی ہر رضا سے راضی ہے، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہے۔ اب جب لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا تو لوگ مولا کے گرویدہ ہو گئے، جب لوگ اور زیادہ گرویدہ ہو گئے تو حاسد اور زیادہ جلنے لگ گئے، اور حاسدوں کا سردار مامون تو اور زیادہ ہمیشہ آگ پہ رہتا اور جلتا رہتا۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس سب وزیروں کے آگے مولا کی توہین کی جائے۔ تو ایک مسخرہ تھا، اس کو کہا کہ کچھ کرو۔ اب مسخرہ بہت بڑے محفل تھی، وزیر تھے، مشیر تھے، لوگ تھے، سب کے سامنے کہتے ہیں، دیوار پہ شیر بنے ہوئے تھے، مولا کی طرح مخاطب کر کے کہتے ہیں، مولا لوگ آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لوگ آپ کے بڑے فضائل پڑھتے ہیں، جب سے بارش کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو آپ کے ہی گن گاتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ جو میرے فضائل بیان کرتے ہیں، جو ہماری کرامات بیان کرتے ہیں، میں نے تو ان کو نہیں کہا کہ بیان کرو، کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ تو کہا ایسے کریں، یہ جو شیر بنے ہوئے ہیں نا ان کو آپ زندہ کر دیں، شیر بنا دیں، ایکچوئل شیر بنا دیں۔ وہ پہلے پینٹنگ تھی، تو کہا کہ آپ اگر واقعا آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ ان کو اس پینٹنگ کو کہ جس پہ لائن بنے ہوئے ہیں ان کو آپ حقیقی شیر بنا دیں، ریل لائن بنا دیں، ٹائیگر بنا دیں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا ہم تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اگر تو چاہتا ہے تو تیری چاہت کو پورا کر دیتے ہیں۔
ہم نہیں چاہتے تھے، لیکن اگر تو چاہتا ہے تو تیری چاہت کو پورا کر دیتے ہیں۔ مولا نے اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا تو فوراً وہ جو دیوار پہ تصویریں تھی حقیقی شیر بن گئے۔ اب وہ جو شیر بنے تھے وہ صرف دکھانے کے شیر نہیں تھے، بلکہ وہ کھانے کے شیر تھے۔ اور کھایا بھی کس کو؟ اس موذی کو کہ جو امامت کا امتحان کر رہا تھا۔ اب جب شیر قریب پہنچنے لگا تو ڈر کے مولا کے پاس آیا اور کہا مولا بچا لیجئے۔ اب مولا نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی تھی اور جو سانپ بنے تھے، اگر انہوں نے جادوگروں کے سانپوں کو اگل دیا ہوتا تو یہ بھی تجھے نہ کھاتے۔ تو اب مامون بھی منتیں کرنے لگا، شیر تو کھا گئے، مامون منتیں کرنے لگا کہ مولا ان کو واپس کر دیں، بڑا میرا چہیتا تھا، میں نے تو بازار ہی اپنا دربار ہی اسی سے سجاتا تھا۔ بادشاہ مسخرے رکھتے تھے لوگوں کی انسلٹ کرانے کے لیے، توہین کرانے کے لیے، تو اب وہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو مولا نے کہا جس طرح موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو واپس نہیں اگلا تھا، اسی طرح آج کے موسیٰ کے اس تصویروں والے شیر نے بھی واپس اس کو نہیں بولنا ہوا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسخرہ بھی کھایا جا چکا اور تھوڑی دیر کے بعد وہی شیر تصویر بن گئے۔ صلوات تو عزیزاں گرامی، اب بات ہو رہی تھی کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچائی۔ اب امام رضا علیہ السلام اور ان کے نوکروں اور ان کے غلاموں نے لاکھوں اور ملین لوگوں کی زندگی بچائی، لیکن اس مسخرے کو کیوں کھا گیا شیر؟ اس لیے کہ وہ انسان ہی نہیں تھا، مقام انسانیت سے گر چکا تھا۔ تو جو شخص مقام انسانیت سے گر جائے اس کا زندہ رہنا یا مر جانا فرق نہیں کرتا، کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے انسانیت کو بچایا، تمام انسانوں کو بچایا، انسانیت کو بچایا۔ اور ظاہر میں اگر کوئی انسان ہو لیکن باطن میں اس کا حیوان ہو، باطن میں محمد و آل محمد کا بغض رکھتا ہو، باطن میں وہ دشمن خدا ہو، تو ظاہر ہے اس نے کل بھی اگر چند سال وہ اور بھی زندہ رہتا تب بھی آتش جہنم کا ایندھن بننا تھا۔ اور لیکن خدا اور خدا کے نمائندے کچھ کام ایسا کر جاتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، کیونکہ یہی وہ الہی نمائندے ہیں جن کو اگر بار بار لوگ قتل کرتے رہیں، جلاتے رہیں، جب امام چاہتا ہے تو زندہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، انسانیت ہوتی ہے۔ اور جس کے اندر نہ ایمان ہو، نہ نور ہو، نہ ہدایت ہو، نہ انسانیت ہو، اس کا فرق نہیں کرتا کہ وہ اس زمین پر چلتا پھرتا رہے، بلکہ وہ اس زمین کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بوجھ ہیں، قرآن کہتا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہے یہ مخلوق کہ جن کی آنکھیں، جن کے کان، جن کے دل کچھ نہیں سنتے، یہ اپنے نفس کی سنتے ہیں، حجت خدا سے، خدا کی طرف بلانے والوں سے حسد کرتے ہیں۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا جیسی عظیم نعمت عطا کی، ان کی اور ان کے بابا اور ان کی اولاد کی محبت عطا کی۔ لیکن ہر محب کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی محبت کو آزمایا جاتا ہے، اس کی محبت کو پرکھا جاتا ہے، اس کے خلوص کو چیک کیا جاتا ہے۔
اور پھر ان ہستیوں کو بھی اللہ نے پرکھا، ان کی آزمائشیں ہوئی، اور ان کے ماننے والوں کے لیے بھی آزمائشیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو بہت تھوڑی سی دیر کی زندگی ہے، یہ فیز بہت چھوٹا سا فیز ہے، 60-70 سال کے بعد سب نے مر جانا ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ جنہوں نے محمد و آل محمد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، خدا چاہتا ہے میں ان کو بلند کروں، میں ان کو نوازوں، میں ان کو انسانیت کی معراج تک لے جاؤں، میں ان کے چہروں کو نورانی بنا کے روز محشر ہر کسی کو دکھاؤں کہ دیکھو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نور سے محبت کی، میں نے ان کی زندگی کو، ان کے چہروں کو نورانی بنا کے روز محشر سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور جنہوں نے محمد و آل محمد سے دشمنی کی اور بغض کیا اور حسد کی، خداوند متعال نے ان کے نام کو، ان کے چہروں کو، ان کے خاندان کو، ان کی نسلوں کو دنیا میں بھی ان کا منہ کالا کیا، اور روز محشر بھی جب وہ اٹھیں گے وہ انسانوں کی شکل میں بھی نہیں ہوں گے، اور پھر نہ جانے کب تک دوزخ کی آنکھ کا وہ ایندھن بنتے رہیں گے۔ لیکن اگر محمد و آل محمد کی محبت میں ہمارا ہے کچھ نہیں، یہ زندگی بھی دی ہوئی خدا کی ہے، یہ مال اولاد بھی دیا ہوا خدا کا ہے، تو آؤ اپنے وقت میں سے، اپنی زندگی میں سے، اپنی اولاد میں سے، اپنے خاندان میں سے، اگر خدا کبھی کوئی چیز مانگتا ہے، محمد و آل محمد کچھ مانگتے ہیں، جو واجب ہے جو نہیں دیتا وہ ان سے محبت ہی نہیں کرتا۔ میں تو بات کر رہا ہوں اس عشق کی، اس محبت کی، اس مستحبات کی جو واجب سے آگے، کیونکہ جو واجب کی حد تک کرتا ہے وہ غلام ہے، جو عاشق محمد مصطفیٰ ہے، جو عاشق آل محمد ہے، اس کو چاہیے کہ وہ واجبات سے آگے بڑھے، وہ پرواز کرے، محمد و آل محمد کے ساتھ روح کو بلند کرے، وہ معراج کرے۔ لیکن اس معراج کے لیے وہ تمام دنیاوی چیزیں، وہ میٹیریلسٹک چیزیں جو ہمیں پرواز نہیں کرنے دیتی، جو ہم بلند نہیں ہونے دیتی، جو ہمیں نور کی شکل میں تبدیل نہیں ہونے دیتی، وہ دنیا کی محبتیں، وہ نفس پرستی، وہ دنیا کی لذتیں ہمیں جو بیدار نہیں ہونے دیتی، تو ہمیں چاہیے ان سے جلد چھٹکارا حاصل کریں۔ جس نے بھی ان چیزوں سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیا، وہ رہتے ہمارے درمیان ہیں، وہ رہتے اس دنیا میں ہیں، لیکن ان کے دل محمد و آل محمد کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کی آنکھیں محمد و آل محمد کی ہر وقت زیارت کرتی ہیں، ان کی روح ہر وقت محمد و آل محمد کی ارواح طیبہ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جب وہ معراج کرتی ہیں تو یہ بھی ساتھ معراج کرتی ہیں۔ وہ چیزیں جو دنیا میں رہ جانی ہیں، اگر اس وجود کو تکلیف بھی ہوتی ہے نا محمد و آل محمد کی وجہ سے، تو سہ جایا کرو۔ اگر اس دنیا کی ہر وہ چیز جو ہم اپنی سمجھتے ہیں نہیں، حقیقت میں جو اپنی سمجھتے ہیں، اگر وہ چلی جاتی ہے تو کبھی افسوس نہ کیا کرو، بلکہ جو چلی گئی ہے، جو بچ جاتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کہنا چاہیے اے اللہ تجھے اگر یہ بھی چاہیے تو محمد و آل محمد بہت عظیم ہے، یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں۔ جو جتنا محمد و آل محمد کے نام سے، محبت سے، عشق سے، ان دنیاوی تعلقات سے ماورا ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر یہ قربانیاں دینی بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے اندر لوگ آئے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کچھ رہ گئے، کچھ چلے گئے، جو ابھی تک دنیا سے وابستہ تھے اور دنیا کی چیزوں سے وابستہ تھے، حتیٰ کہ کسی عورت نے یہ بھی کہا تھا کہ تو کربلا میں مر جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ تو جواب یہی دیا گیا تھا، میں کربلا میں مر جاؤں گا تو جہاں رسول کی بیٹیاں ہوں گی، جہاں بطول کی بیٹیاں ہوں گی، ویسے توہیں بھی ہوگی۔ انسان کو بلندی پر جا کر جب سوچتا ہے تو پھر یہ دنیاوی تعلقات اور یہ دنیاوی چیزیں اور مال منال اور یہ سب چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں۔ آؤ اپنے آپ کو کربلا والوں کے لیول پر لے چلتے ہیں، آؤ اپنے آپ کو حسن مجتبی کے لیول پر لے چلتے ہیں، مولا کے غلاموں کے اس لیول پر لے چلتے ہیں۔
کہ جب مدینہ رسول ہے اور فرزند بطول ہے، آپ کے مولا امام حسن علیہ السلام کو کوئی ایک بار زہر نہیں دی گئی، بلکہ یہ زہر جس سے مولا شہید ہوئے 7ویں بار زہر دی گئی۔ مولا کو زہر میں چھوٹا سا لال تھا قاسم 2 یا 3 سال کا، مولا نے کہا قاسم جاؤ پھپھیوں کو بلا کے، عزیزو کبھی اس جملے پہ، کبھی اس واقعے پہ غور کیا کرو، وہ کون سی مجبوری تھی حسن مجتبیٰ کی کہ اپنے 2-3 سال کے بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ پھوپھیوں کو بلا کے لے آؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں تھا مولا کا ارد گرد جس کو مولا کہہ سکتے مجھے زہر مل گئی۔ بہت جلدی مولا حسین علیہ السلام آئے، جناب زینب کبریٰ آئی، جناب ام کلثوم آئی، بھائی نے بھائی سے باتیں کی۔ جب دیکھا امام حسین علیہ السلام نے حسن مجتبیٰ کا چہرہ سبز ہو گیا ہے تو مولا کو نانا کی وہ وصیت یاد آئی کہ جب میرے بیٹے حسن کا چہرہ سبز ہو جائے گا وہ حسن کا آخری دن ہوگا۔ عزاداروں بھی بھائی باتیں کر رہے تھے، مولا کو خون کی الٹیاں آنے لگی، مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ زینب کبریٰ ام کلثوم خاندان ابی طالب کی بیویاں بیان کر رہی ہے، کوئی کہتی ہے واہ محمدہ، کوئی کہتی ہے یا زہرا، کوئی کہتی ہے واہ علیہ۔ اے بازار جناب زینب جنت البقیع کی طرف منہ کر کے کہتی ہے ابا زہرا، اما دیکھا مدینہ بابا کے شہر میں، مدینہ نانا کے شہر میں کس طرح اجڑ گئی ہوں، اما تیرے لال حسن مجتبیٰ کو زہر مل گئی ہے۔ اے عزادار یقیناً روح زہرا تڑپی ہوگی، روح رسول تڑپی ہوگی، لیکن اس سے بڑھ کر جب حسن مجتبیٰ کا جنازہ نانا رسول پہ روضہ رسول پہ لایا گیا اور دفن کرنے کی طرف بڑھے تو کچھ ملعون تھے تو ظاہر میں مسلمان، لیکن خدا ان بدبختوں کو عذاب زیادہ کرے۔ ان ملعونوں نے زہرا کے لال پہ، نانا روضہ رسول پہ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اے عزادارو مجھے نہیں معلوم اس وقت قیامت کیوں نہ برپا ہوئی، یقیناً رسول اللہ تڑپے ہوں گے، فریاد کر رہے ہوں گے، لیکن حضرت فاطمہ پر کیا گزری ہوگی؟ وہ زہرا جو بابا کی قبر پہ جا کے کہتی تھی بابا تیرے بعد وہ مصیبتیں مجھ پہ پڑی، اگر دنوں پہ پڑتی تو وہ راتوں میں بدل جاتے، بابا تیرے بعد میری پسلیاں توڑ دی گئی، بابا میرے محسن کو شہید کیا گیا، لیکن آج زہرا کہہ رہی ہوں گی بابا میرا محسن تو ایک طرف، آج جوانان جنت کا سردار، آج حسن بھی مارا گیا، بابا صرف زہر نہیں دی بلکہ مسلمانوں نے میرے لال کے لاشے پہ تیر مارے ہیں۔ اے عزادارو یہ مدینہ ہے، ایک اور مظلوم ہے وہ بھی مسموم ہے، وہ خراسان میں تنہا ہے، ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء، مسافر مولا، غریب مولا،
اے عزادارو، حسن مجتبیٰ کو زہر ملی لیکن زینب کبریٰ تو تھی، ام کلثوم تو تھی، محلہ بنی ہاشم کے لوگ تھے، بھائی بھی موجود تھے، لیکن ہائے غریب الغربا، اے امام رضا، آپ جب زہر سے شہید ہوئے ہیں تو کوئی بہن بھی نہیں تھی، معصومہ نے مدینہ تو چھوڑا لیکن آپ تک نہ پہنچ سکی۔ دادارو، امام رضا زہر سے تڑپتے رہے، ماتم حسین